भारत को एक बार फिर आलमी सतह पर रुसवाई का सामना। ऑक्सफोर्ड मुबाहिसे में पाकिस्तानी बयानिए की जीत। भारतीय वफ्द के इज्तिमाई पसपाई के बाद पाकिस्तान को ऑक्सफोर्ड यूनियन में फतह मिल गई। ऑक्सफोर्ड यूनियन के तस्दीक शुदा मुबाहिसे से जनरल MM नरवाने, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी और सचिन पायलट ऐन वक्त पर दस्तबरदार हो गए। आपको अपडेट कर रहे हैं कि भारत को एक बार फिर आलमी सतह पर रुसवाई का सामना करना पड़ा। ऑक्सफोर्ड मुबाहिसे में पाकिस्तानी बयानिए की जीत। भारतीय वफ्द की इज्तिमाई पसपाई के बाद पाकिस्तान को ऑक्सफोर्ड यूनियन में फतह मिल गई। ऑक्सफोर्ड यूनियन के तस्दीक शुदा मुबाहिसे से जनरल MM नरवाने, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी और सचिन पायलट ऐन वक्त पर दस्तबरदार हो गए। असल पैनल के इनकार के बाद भारत के चंद निस्बतन गैर मारूफ मुकर्रिरीन पाकिस्तान की मुजवजा टीम के हम पल्ला न थे। भारत पाकिस्तान के स्टूडेंट पैनल से भी दलाल की जंग न जीत सका। वोटिंग में पाकिस्तानी मौक़िफ़ पर 2/3 अक्सरियत से कामयाबी मिल गई। आपको अपडेट कर रहे हैं, पाकिस्तानी की ये एक बार फिर जीत हुई है। भारत को एक बार फिर आलमी सतह पर रुसवाई का सामना करना पड़ा है। ऑक्सफोर्ड मुबाहिसे में पाकिस्तानी बयानिए की जीत। भारतीय वफ्द के इज्तिमाई पसपाई के बाद पाकिस्तान को ऑक्सफोर्ड यूनियन में फतह मिल गई। ऑक्सफोर्ड यूनियन के तस्दीक शुदा मुबाहिसे से जनरल MM नरवाने, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी और सचिन पायलट ऐन वक्त पर दस्तबरदार हो गए। असल पैनल के इनकार के बाद भारत के चंद निस्बतन गैर मारूफ मुकर्रिरीन पाकिस्तान की मुजवजा टीम के हम पल्ला न थे। भारत पाकिस्तान के स्टूडेंट पैनल से भी दलाइल की जंग न जीत सका। वोटिंग में पाकिस्तानी मौक़िफ़ को 2/3 अक्सरियत से कामयाबी मिल गई। आपको अपडेट कर रहे हैं कि ऑक्सफोर्ड यूनियन में भारत को एक बार फिर रुसवाई का सामना करना पड़ा है। भारत को एक बार फिर आलमी सतह पर रुसवाई का सामना। ऑक्सफोर्ड मुबाहिसे में पाकिस्तानी बयानिए की जीत। भारतीय वफ्द की इज्तिमाई पसपाई के बाद पाकिस्तान को ऑक्सफोर्ड यूनियन में फतह मिल गई है। ऑक्सफोर्ड यूनियन के तस्दीक शुदा मुबाहिसे से जनरल MM नरवाने और डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, सचिन पायलट ऐन वक्त पर दस्तबरदार हो गए। असल पैनल के इनकार के बाद भारत के चंद निस्बतन गैर मारूफ मुकर्रिरीन पाकिस्तान की मुजवजा टीम के हम पल्ला न थे। भारत पाकिस्तान के स्टूडेंट पैनल से भी दलाइल की जंग न जीत सका। वोटिंग में पाकिस्तानी मौक़िफ़ को 2/3 अक्सरियत से कामयाबी मिल गई। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे कि भारत को एक बार फिर आलमी सतह पर रुसवाई का सामना करना पड़ा। ऑक्सफोर्ड मुबाहिसे में पाकिस्तानी बयानिए की जीत हुई है। भारतीय वफ्द की इज्तिमाई पसपाई के बाद पाकिस्तान ऑक्सफोर्ड यूनियन ने फतह मिल गई। ऑक्सफोर्ड यूनियन के तस्दीक शुदा मुबाहिसे से जनरल MM नरवाने, डॉक्टर सुब्रमण्यम को और सचिन पायलट ऐन वक्त पर दस्तबरदार हो गए। असल पैनल के इनकार के बाद भारत के चंद निस्बतन गैर मरूफ मुकर्रिरीन पाकिस्तान की मुजवजा टीम के हम पल्ला न थे। भारत पाकिस्तान के स्टूडेंट पैनल से भी दलाइल की जंग ना जीत सका। वोटिंग में पाकिस्तानी मौक़िफ़ को 2/3 अक्सरियत से कामयाबी मिली है। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर आसिफ हारून जी। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने 7 न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। सर बताइएगा कि ये ऑक्सफोर्ड यूनियन में पाकिस्तान की एक बार फिर ये जीत हुई है और भारत को एक बार फिर मुंह की खाना पड़ी है, क्या कहेंगे इस पर? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। हर सतह पे जहाँ भी ये मुकाबले हुए हैं तो आपने ये देखा होगा कि पाकिस्तान ही जीतता है। हालांकि आप वहाँ की पॉपुलेशन देखें 1.3 बिलियन है और हमारी ये देखें साइज देखें तो कोई हमारा तो मुकाबला बनता नहीं है। अगर हम उसको क्वांटिटेटिव लिहाज से हम देखें, लेकिन क्वालिटी और टैलेंट के लिहाज से जो है पाकिस्तान जो है हमेशा एक्सेल करता है। और ये सिर्फ ऑक्सफोर्ड यूनियन की ये डिबेट ही नहीं है, ये इसके अलावा भी UN में भी जो डिबेट्स होती हैं, जो ये मिलिट्री की जितनी भी जो कॉम्पिटिशन्स ये होती हैं और यहाँ तक के स्पोर्ट्स की भी जो कंपटीशन होती हैं, दीगर सारी भी, तो पाकिस्तान को ही फतह होती है। लेकिन अभी जो एक जवाल आया हुआ है इंडिया के ऊपर, यके बाद दीकरे उनको जो है हजीमतें जो है उठानी पड़ रही हैं। और ये किस्सा जो है वो 4 दिन की जंग जो पाकिस्तान के साथ लड़ी, ये 10 तारीख के बाद से जो है ये उनके ऊपर ये एक सवाल आया है और ये उसी की जो है ये कड़ी है और वो जारी और सारी है। तो दरअसल
بات یہی ہے کہ ان کی نیت کبھی بھی ٹھیک نہیں رہی اور نہ آج ہے اور نہ کل ہوگی. وہ بدنیت لوگ ہیں, ان کے عزائم بڑے مختلف ہیں اور پاکستان کو جو ہے وہ اپنا ازلی دشمن سمجھتے ہیں اور ہر لحاظ سے ان کو مات بھی تو دینا چاہتے ہیں اور اس کو توڑنا بھی چاہتے ہیں. تو یہاں بھی ایک ان کو موقع ملا. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ 4 دن کی جنگ ہوئی, اس کے بعد جب سفارتی محاذ کے اوپر جب جو ہے سلسلہ یہ شروع ہوا تو انہوں نے بھی ٹیمیں بھیجی, ہم نے بھی اپنی جو ہے نا یہاں سے ایک ٹیمیں پاکستان سے بھیجی, اور ان کا جو وہ شرور نام ہے کیا ہے, وہ اگر اس کو دیکھا جائے تو وہ حد سے زیادہ جو ہے نالجبل بھی ہے اور گفت و شنید میں تو اس کا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا. اس کو انہوں نے بھیجا کہ جی یہ تو ان کو جو ہے نا جو ٹکنی کا ناچ نچائے گا, لیکن نتیجہ کیا ہوا کہ ہماری مکمل فتح ہوئی ڈپلومیٹک سطح کے اوپر اور ان کو ہر جگہ پہ ناکامی کا سامنا پڑا. اور اب یہاں پر جو ہے یہ ایک انٹلیکچوئل ڈیبیٹ تھی آکسفورڈ یونین کی, اور یہاں بھی جو ہے وہ پاکستان نے کوئی عام نہیں 2/3 لحاظ سے جو ہے ہم نے یہ جیت حاصل کی ہے الحمدللہ. بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو یہ آکسفورڈ یونین کا یہ جو بھارت کی طرف سے وفد تھا, اس میں بہت قابل لوگ تھے, آخر انہوں نے عین وقت پر اس سے وہ دستبردار ہو گئے. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ بھارت کے جتنے بھی کوئی مقررین ہیں وہ پاکستان کے ساتھ اگر مباحثے کی بات آئے تو وہ اس سے بھاگ جاتے ہیں. تو کیا ایسی وجہ ہے کہ وہ پاکستان کا سامنا نہیں کر پاتے؟ جی اس کی ساری وجہ یہی میں نے یہی بتایا کہ بدنیتی ہے, ان کے دل میں یہ چور ہوتا ہے اور ان کے پاس جو ہے کوئی ایسی آرگومنٹس نہیں ہوتی کہ جی وہ اپنے جھوٹ کو جو ہے وہ سچ ثابت کریں دنیا کے آگے. آج تک تو وہ یہ کرتے رہے کہ ان کو پشت پناہی تھی امریکہ کی اور ویسٹ کی, اب وہ جو ہے وہ چیز رہی نہیں. ان کا اصلی چہرہ نقاب بے نقاب ہو گیا ہے دنیا کے سامنے, اور وہ پہچانے جا رہے ہیں کہ یہاں تو ایک ہندوتوا رجیم ہے, ہندوتوا آئیڈیالوجی ہے اور اینٹی مسلمز ہیں, ریسسٹ ہیں, فیسسٹ یہ اسٹیٹ ہے. تو یہ سب چیزیں مل جل کے جو ہے ان کی پوزیشن کو یہ ویک کرتے ہیں, کیونکہ جب آپ ایک ڈیبیٹ کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں چاہے UN میں ہو یا کسی اور انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ ہو, تو جب تک آپ کی جو ہے نا جو سچائی کے اوپر آپ کھڑے نہ ہوں اور حق کی بات نہ آپ کر رہے ہوں تو پھر وہ بات بنتی نہیں ہے. اور وہ ان کو معلوم تھا کہ اس میں پاکستان کو جو ہے کوئی مات نہیں دے سکتا, تو بہتر یہی ہے کہ ہم اسے دستبردار ہو جائیں. بریگیڈیئر صاحب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب سے پاکستان اور بھارت کی یہ جنگ جو مئی میں ہوئی ہے, اس کے بعد سے پاکستان کا جو بیانیہ ہے یا جو اوور پاکستان ورلڈ وائڈ پاکستان کا جو امیج ہے اس میں بہت زیادہ بہتری آ رہی ہے. تو اس میں آپ پاک فوج کے کردار کو کتنا آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ پاک فوج کا اس میں کتنا کردار ہے؟ الحمدللہ یہ چاہے ہم مانے یا نہ مانے تو یہاں پاکستان کی جو یہ 78 سال کی جو تاریخ ہے, اس میں اگر کوئی انسٹیٹیوشن جس نے صحیح معنوں میں اور صحیح سمت کے اوپر جو ہے اپنی آگے قدم بڑھایا ہے اور ترقی کی ہے, انٹرنلی اپنے ریفارمز گائے کرتے رہے ہیں, اپنی اکاؤنٹیبلٹی سسٹم انہوں نے مینٹین رکھا ہے, پروموشن کا سسٹم ان کا یہ بہترین ہے, وہاں پر کوئی پالیٹکس نہیں ہوتی ہے. تو وہ اسی کی وجہ ہے کہ یہ اتنا بڑا دشمن ہمارا جو ہے ایسٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اور آج جو ہے افغانستان بھی جو ہے ہمارا دشمن یہ بنا ہوا ہے. تو اس کے مقابلے کرنے کے لیے یہ پاکستان فوج جو ہے جس نے اپنی صلاحیت کو برقرار, کوالٹی ایج جو ہے اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا. کوانٹٹی کا خیر ہے, اس نے پرواہ نہیں کی. ایک تو اس نے کوالٹی کی بات کی, دوسری انہوں نے موٹیویشن کی بات کی اور اپنی آئیڈیالوجیکل مورنگز کی یہ بات کی, اور پھر جو ہے کہ غازی یا شہید کا یہ کانسیپٹ جو ہے یہ PMA سے ہی ہمیں یہ پڑھایا جاتا ہے, اور پاکستان کے لیے جو ہے جان دینے کا جو ہے نا حلف نامہ جو ہم اٹھاتے ہیں, تو وہ چیز جو ہے اس کو پھر ہم برقرار رکھتے ہیں. وہ واریر اسپرٹ کو جو ہے ہم نے اس کو یہ برقرار رکھا, اور اس کی وجہ پھر یہ ہوئی کہ یہ جب یہ 4 دن کی جنگ ہوئی تو انڈیا کو تو 100% یقین تھا
کہ وہ تو پاکستان تو اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے اور وہ بالکل اس کو دھڑام سے زمین پہ گرا دے گا. تو وہ اس کے برعکس ہوا. نہ اس کی ایئر پاور, نہ اس کی ڈرون پاور, نہ اس کی ٹیکنالوجی, نہ اس کی ٹیکنیکل نو ہاؤ, کچھ بھی جو ہے اس کے کام نہیں آیا. اور یہ تمام چیزیں ہم نے بڑھ کے نہیں مانی. ہم نے یہ نہیں کہا کہ جی ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, ہمارے پاس یہ ہے وہ ہے. خاموشی سے ہم نے اپنا کام کیا. اور پھر نہ یہ ہے کہ اپنی ٹریننگ جو ہے وہ ہر وقت کی اور بہترین کی, ساتھ ہم نے اپنا انڈیجنس بیس جو ہے وہ جو ہے نا بنانا شروع کیا 80s میں. اور آج اللہ کے فضل سے ہم خود کفیل ہیں اور ہم خود اپنے جو ہیں ٹینک اور اے پی سی اور جہاز وغیرہ جو ہے یہ بنا رہے ہیں. اور انڈیا کا آپ یہ حال دیکھ لیں کہ اتنے وہ جو ہے $4 ٹریلین سے زیادہ ان کی جو ہے ان کی اکانومی ہے اور $85 بلین حال وہاں ہوتا ہے. سر ہمارے ساتھ رہیے گا, ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے بریگیڈیئر حارث نواز نے. جی سر, بریگیڈیئر حارث نواز صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا بھی. آپ سے بھی جاننا چاہوں گا کہ بھارت کو عالمی سطح پر جو ہے وہ ایک بار پھر رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. آکسفورڈ مباحثے میں پاکستانی بیانیے کی جیت ہوئی ہے سر, اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, ایک بات کلیئر ہو گئی ہے کہ بھارت کو چاہے جنگ کا میدان ہو یا بحث مباحثہ ہو, ہر جگہ بری طرح شکست ہوتی ہے. اور جس طریقے سے انہوں نے وہاں پر ڈرٹی پلے کیا, لیکن اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان نے اپنے پاکستان اسٹوڈنٹس کو وہاں پر کھڑا کیا اور انہوں نے جس لاجک سے, جس جرت سے, جس جوش سے, جذبہ سے لاجک کے ساتھ بات کی اور اس نے سب کا دل جیت لیے. اور اس کے بعد جب ووٹنگ ہوئی 2/3 سے جیتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کلیئر سی بات ہے کہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ جنوبی ایشیا کے مستقبل کی بحث میں دلیل پاکستان کے پاس ہے اور شور گل گڑاپا جو ہے وہ انڈیا کے پاس ہے. یہ ان کو شرم آ جائے. ہر دفعہ پروپیگنڈا, ہر دفعہ صحیح ڈرامہ, ہر دفعہ جھوٹ, ہر دفعہ فیک نیوز, ہر دفعہ گودی میڈیا, یہ نہیں چلتا. لوگ اب دلیل کو دیکھتے ہیں, بحث کو دیکھتے ہیں, لاجک کو دیکھتے ہیں جو پاکستان دکھایا ہے. اور پاکستان کی اس طریقے سے وہاں اسٹوڈنٹس نے اور کھڑے ہو کے بات کی ہے بغیر تیاری کے. آئی تھنک آئی گیو لاٹ آف کریڈٹ ٹو بیکاز دس شوز ان کا قوم کے لیے جذبہ, اپنے ملک سے محبت, اور ساتھ ہی ساتھ اپنے آپ میں اتنی طاقت کہ وہ اتنے ان کو بحث کر کے ان کو ناکام کر سکے. سو آئی تھنک بہت کامیابی ہے اور پاکستانی اسٹوڈنٹس کو بہت شاباش دینی چاہیے. جی بریگیڈیئر حارث نواز صاحب, یہ بتائیے گا ساری کہ بھارت جو ہے وہ جھوٹ کا پلندہ ان کا بیانیہ ہوتا ہے. ہر دفعہ کوئی بھی معاملہ ہو وہ اس وقت جو اپنے میڈیا کے اوپر خاص طور پر ان کو استعمال کرتے ہیں مودی صاحب, وہ دنیا کے اوپر ایک امیج کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے بیانیے کی. لیکن آکسفورڈ کا منچ ہو یا کوئی اور میدان ہو, پاکستان کے سامنے وہ پاکستان کے ساتھ مباحثہ کرنے سے ہمیشہ ہی بھاگتے رہتے ہیں. اس پر سر کیا کہیں گے آپ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس لاجک نہ ہو, آپ نے جھوٹ بولا ہو, دنیا نے دیکھا ہو کہ آپ کو شکست فاش کیسی ہوئی ہے, آپ گلوبل ٹیررزم کر رہے ہو, آپ ایک ہمسایہ ملک میں کو ڈیپ سیولائز کرنے کی کوشش کر رہے ہو, آپ اس کے خلاف پراکسیز کو یوز کر رہے ہو اور پھر بھی آپ کو ناکامی ہو رہی ہے اور دنیا دیکھ رہی ہے, تو پھر یہی ہوتا ہے جو ان کے ساتھ ہوا ہے. مقدر ان کی شکست, ان کی ہار مقدر ہے. اس لیے میں بات کرتا ہوں کہ نہایت ہی گرے ہوئے لوگ ہیں اس وقت. یہ بکلاٹ میں ہر وہ حربہ استعمال کر رہے ہیں جس سے ان کو اور شکست ہوتی ہے اور شرمندگی ہوتی ہے اور ہزیمت کھانی ہوتی ہے. جی سر, بریگیڈیئر آصف ہارون صاحب, سر آپ سے جاننا چاہوں گا کہ پاک بھارت جنگ کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا, میں اسپیسیفک امریکہ کی بات کرنا چاہوں گا. امریکہ جو ہے وہ اس سے پہلے بھارت کے ساتھ ان کے تعلقات بہت مضبوط تھے, لیکن جب پاکستان نے بھارت کو جنگ میں شکست دی تو امریکہ کے پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان میں بھی آپ کو ہمیں بیلنس نظر آیا. تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں اس سے زیادہ کمنٹ نہیں کروں گا کیونکہ ہماری تاریخ امریکہ کے ساتھ کوئی اتنی اچھی نہیں رہی. اس نے ہمارے ساتھ ڈوئل پالیسی جو ہے نا وہی اختیار کیا ہے. میں تو یہاں سے جو ہے کمپیریزن یہ کروں گا کہ 1947 کے بعد جو ہے انڈیا جو ہے وہ سوویت کیمپ میں چلا گیا اور ہم 54-55 میں ہم امریکن کیمپ میں ہی آ گئے. تو اگر آپ فارمر سوویت یونین کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں انڈیا کے لحاظ سے تو اس نے ہر قدم پہ جو ہے انڈیا کی مدد کی. کشمیر کا جو ہے ویٹو پاور وہ استعمال کرتا رہا. 71 کی جنگ ایسٹ پاکستان میں اس کی وجہ سے جو ہے اس نے
جو فرینڈشپ ٹریٹی 20 سال کی سائن کی اس کی وجہ سے اس نے یہ کی. اور پھر بگیسٹ آرم سپلائر وہ یہ ہو گیا, نیوکلیر میں بھی اس کی یہ مدد کی. تو تھرو آؤٹ اس نے کبھی اس کو لیٹ ڈاؤن نہیں کیا, اس کی ہمیشہ مدد کی. جبکہ امریکہ نے ہمارا جو ہے موسٹ الائیڈ ہونے کے باوجود جو ہے اس کی ہمیشہ خواہش یہ رہی کہ وہ انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ بیسٹ جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ قائم کرے, اور آخر وہ 1990 میں جو اس میں کامیاب ہو گیا. تو پھر جب سے وہ یہ نیکسس بنا ہے امریکہ کا اور اسرائیل کا اور انڈیا کا 1992 میں, تو وہ جو ہے میرا تو یہ خیال ہے کہ وہ شاید فی الحال تو وہ اس میں کوئی مجھے ایسے نظر نہیں آ رہا کہ وہ یہ ٹوٹ جائے گا. یہ جو ہے اصل میں اس کا جو امریکہ کا دل ٹوٹا ہے, اس نے جو ہے اس کو 30-35 سال اتنا کھلایا پلایا ہے, اس کو اتنا کچھ دیا ہے, اور اس کو یہی کہا ہے کہ تم چین کا مقابلہ کرو, اس کا بلورک بن جاؤ, پھر انڈو پیسفک کا جو پولیس مین بھی بن جاؤ, اور جو پاکستان ہے اس کو بھی بالکل آپ کلائنٹ اسٹیٹ سے بنا دو. تو وہ تو اس کے اہداف سے اور اس کے نیوکلیر پاور ختم کرنے میں جو ہے نا مدد کرو, اور پھر سی پیک جو ہے نا اس کو ختم کرنے کی کرو. تو وہ تو کسی میں کامیاب نہیں ہوا, اور پھر نہ یہ کہ وہ کامیاب نہیں ہوا, دوسرا یہ ہوا کہ اس نے بہت بری طرح یا مار کھائی, اور اتنی مار کھائی کہ اس کی جگ ہسائی پوری دنیا میں جو ہے نا ہو رہی ہے, اور اس کو جو ہے نا چہرہ جو ہے وہ کسی کو دکھانے کے قابل نہیں رہا. جو وہ بڑی بانگے بلند جو یہ باتیں آج تک یہ کرتا رہا کہ میں موسٹ پاورفل نیشن ہوں اس ساؤتھ ایشیا کا, اور میں گلوبل پاور ہوں, تو وہ تو سب اس کے وہ خواب میں مل گئے. اکھنڈ بھارت والا جو اس کا قصہ ہے وہ بھی خاک میں مل گیا. تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ امریکہ کو بھی نظر آئیں, اور اس نے یہ دیکھا کہ ہم نے اس کو تو اتنا زیادہ جو ہے نا اس کے ساتھ ہم نے بدسلوکی کی, بٹریل کی, 65 میں بھی 71 میں بھی اور دیگر مواقع کے اوپر, جبکہ پاکستان نے تو اپنی طرف سے جو نا اپنی پوری سیکورٹی داؤ پہ لگا کے ان کے یہ اہداف حاصل کیے. یعنی سوویت یونین کو جو یہاں شکست ہوئی تھی افغانستان میں, تو پاکستان کی وجہ سے یہ ہوئی. تو یہ سب چیزیں جو ہیں, تو پھر اس کو یہ آیا کہ یہ تو کام الٹا ہو گیا. جس میں نے انویسٹمنٹ کی تھی وہ تو ساری ضائع ہو گئی, اور اب پاکستان جو ہے وہ تو اب میرے ہاتھ سے اب تک نکل گیا, کیونکہ چائنا کا تو وہ آئرن برادر فرینڈ بن ہی کیا ہوا ہے, اور وہ نہ ٹوٹنے والا ہے. تو افغانستان بھی گیا, اور اگر پاکستان بھی ہاتھ سے یہ گیا تو یہ پورا خطہ میرے ہاتھ سے یہ نکل جائے گا. تو وہ اس لیے وہ جو ہے ہمیں آن بورڈ رکھنے کی کوشش کر رہا ہے, اور اس طرح کی کہانیاں بتا رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمارے لیے ایک وہ ونڈو اپورچونٹی دے رہا ہے. اگر اسی بہانے ہمارے پاس کوئی وہ ہمیں اکنامکلی اور ملٹریلی کو ایڈ دیتا ہے تو ٹھیک ہے, کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن ہمیں اپنی جو سیکورٹی پیریمیٹرز ہیں اور نیشنل انٹرسٹ ہیں اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم یہ کہیں کہ ہم کس کو ہم جو ہے پریفرنس دیں گے, چائنا اور امریکہ کو, تو میرا ووٹ جو ہے وہ چائنا کے لیے ہوگا. کسی قیمت میں بھی ہم چائنا کو کھو نہیں سکتے, کیونکہ چائنا ایک وہ ملک ہے جس نے کہ ہماری ہر مشکل وقت میں جو ہے وہ یہ کام آیا, اور آج اسی کی ٹیکنالوجی جو ہے جو دنیا میں جو ہے اس کا جو ہے نا بول جو ہے نا بول بولا جا رہا ہے, اور اس نے ویسٹرن ٹیکنالوجی کو مات دے دی ہے. جی سر, یہ سب سے زیادہ ریلائبل ہے. اور پھر یہ ہے کہ وہاں سے جو ہمیں جو بھی ملٹری چیزیں ملی, F-16 ملے یا جو بھی ملے, تو وہ پھر ایڈ وہ اسٹرنگس کے ساتھ یہ آتے ہیں, اور اس کے مسئلے ہیں. مثلا F-16 کے جی انڈیا کے خلاف. جی سر, بریگیڈیئر آصف ہارون صاحب ہمارے ساتھ جی بریگیڈیئر آصف ہارون صاحب, سر آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کے ساتھ ساتھ بریگیڈیئر حارث نواز صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے 7 نیوز کے لیے یہ وقت نکالا, اور بہت آپ نے جو ہے وہ تفصیلاً بات کی دونوں نے اس پر. یہ ہم آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ بھارت کو ایک بار پھر عالمی سطح پر یہ رسوائی کا سامنا کرنا پڑا ہے. آکسفورڈ مباحثے میں پاکستانی بیانیے کی جیت ہوئی ہے. بھارتی وفد کی اجتماعی پسپائی کے بعد پاکستان کو آکسفورڈ یونین میں فتح مل گئی ہے.